औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तज़किरा के साथ हाफ़िज़ रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि खालिक हक़ीक़ी पूरी इंसानियत को इस बीमारी से महफूज फरमाए और हमें इस मुश्किल घड़ी में सब्र से इस्तिकामत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में तेरा बंदा अब्द खुदा बन के हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने उन्वाने कलाम कुरान हकीम की एक आय मजीदा के एक हिस्से को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उससे आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा और टीवी स्क्रीन पे भी इंशाअल्लाह आज का जो टॉपिक है वो उसके हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कबल इसके कि स्क्रीन पर जो है वो मौजू आज का वो आए, मैं उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि इस्तिक़बाल माह मुबारक के रमज़ान के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बेसिकली माह मुबारक के रमज़ान की क्या अहमियत है और माह मुबारक के रमज़ान में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें किस तरह से माह मुबारक के रमज़ान में अपने आप को रखना चाहिए, किस तरह से उसका इस्तिक़बाल करना चाहिए। तो ये कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऐसा गुज़रे कि जिसमें हमें बिलखुसूस ये बार बार ताकीद ना करनी पड़े कि हमें अपने आप को किस तरह से लेके चलना है, हमें आपको किस तरह अपने आप को किस तरह से बना के रखना है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये कमियां कमज़ोरियां ना हों तो बार बार किसी चीज़ के दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माह मुबारक के रमज़ान ज़ाहिर सी बात है कि ये बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है। इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परवरदिगार के साथ अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता जो है उसको मज़बूत करें। इसलिए कि अगर अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़, रिश्ता, राबता मज़बूत होगा तो फिर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मासूम ने भी इस हवाले से हमें मुतवज्जे फरमाया है कि अगर कोई शख्स खालिक से राबता तोड़ लेता है और वो मखलूक के साथ राबता कायम कर लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसके लिए कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको तय कर रखा है। लेकिन अगर फिर भी इंसान ताइब हो जाता है, माफ़ी तलब करता है, तौबा कर लेता है तो वो करीम ज़ात है, वो रहीम ज़ात है। वो कहता है ये ऐ मेरा बंदा, तू तौबा करने की कोशिश तो कर, किसी तरह इस दरवाज़े को खटखटा तो सही जो तौबा का दरवाज़ा है। तेरा रब तो तेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब तू दरवाज़ा खटखटाए और वो ज़ात तुझे माफ़ कर दे। लेकिन मैं इस माहौल के मुताबिक, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके मुताबिक ये फरमान अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि हम उन बातों की तरफ मुतवज्जे हो सकें कि जो हमारी कमियां कमज़ोरियां, हमारी ही वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं या परेशानियां आती हैं या बीमारियां आती हैं या हमारे हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं, किसी भी हवाले से कैद आता है या कोई परेशानी बढ़ती बन जाती है तो उसकी असल वजह हमारी अपनी ज़ात ही होती है। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं जो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। चूँकि वक्त पहले ही काफ़ी सारा गुज़र चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद बातें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और फिर जो खुतबा है पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक के रमज़ान के हवाले से वो भी आपकी खिदमत में जितना हो सका उसके जुमले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँगा। मासूम फरमाते हैं, मा मिन मखलूकिन यअतसिमु बिमखलूकिन दूनी इल्ला क़तअतु अस्बाब अस्समावाति वल अर्ज़ि मिन दूनिही। अल्लाहु अकबर। देखिए, मैं वक्त की वजह से जल्दी जल्दी से ये बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे समेत
ہم جتنے بھی کمزور لوگ ہیں اعمال کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، اس کا ریزن یا پھر یہ مغفرت کا، توبہ کا، برکتوں کا مہینہ جو آ رہا ہے، اگر وہ مہینہ بھی ہمیں نصیب ہو اور پھر بھی ہم کامیابی حاصل نہ کر سکیں، دعا ہماری مستجاب نہ ہو، ہمیں مغفرت نہ مل سکے، تو اس کی وجہ اصل کیا ہے، وہ معصوم نے جو بیان فرمائی وہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے جس طرح سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے رشتہ توڑ کر مخلوق کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے اس کو جوڑ لیتے ہیں، فرمایا من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات والارض من دونہ، فرمایا کہ میری جو بھی مخلوق، رب العزت خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، میری جو بھی مخلوق مجھے چھوڑ کر دوسری مخلوق کا دامن تھامتی ہے، تھامے گی، میں آسمان اور آسمانوں اور زمین کے اسباب اس سے توڑ دوں گا۔ زمین و آسمان کے جتنے اسباب ہیں جن سے انسان استفادہ کر کے نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر رہا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب مخلوق میرے سے رشتہ توڑ کر، رابطہ توڑ کر کسی دوسری مخلوق کے ساتھ اپنے رابطے رشتے کو قائم کرے گی، تو پھر میں زمین و آسمان کے اسبابوں کا جو ایک رابطہ تھا وہ اس انسان کے ساتھ توڑ دوں گا۔ پھر فرمایا فَإِن سَأَلَنِي لَمْ أُوتِهِ وَإِن دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ، فرمایا کہ اگر جب انسان اللہ کے ساتھ رابطہ توڑ کر مخلوق کے ساتھ رابطہ جوڑ لیتا ہے تو پھر خالق فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کے اسباب کا رابطہ اس کے ساتھ توڑ دیتا ہوں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا ہی نہیں کرتا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو سنتا ہی نہیں، میں اس کو عطا ہی نہیں کرتا ہوں۔ وَإِن دَعَانِي، اور اگر وہ دعا کرتا ہے لَمْ أُجِبْهُ، تو پھر میں اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ یعنی انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے حضرت انسان، اس بات کی طرف غور کر کہ اگر تیرے مانگنے پہ تجھے عطا نہیں ہو رہا، تیری دعا کرنے پہ تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو تو غور کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہو چکا کہ تو نے اپنے اللہ سے رابطہ توڑ کر مخلوق کے ساتھ رابطہ جوڑ لیا ہے۔ اور ایسا مختلف مواقع پر حضرت انسان سے سرزد ہوتا نظر آتا ہے، کبھی مفادات کی خاطر، کبھی ذاتیات کی خاطر، کبھی دنیا کی خاطر، کبھی اپنی نمود و نمائش کی خاطر۔ یعنی انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ مخلوق سے جتنے مفادات مجھے حاصل ہو سکتے ہیں وہ میں حاصل کر لوں، اللہ نہیں بھی دیتا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ خدا نخواستہ ایسی انسانوں کی ذہنیت بن جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے، کئی لوگ خیرات اس نظریے سے کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے، یا میں خدا کی خوشنودی کے لیے، پیغمبر کی خوشنودی کے لیے، یا آل پیغمبر یا اصحاب کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں۔ نہیں، میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میرا نام جو ہے اس کی نمود و نمائش ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی ناظرین، تو میں بات کر رہا تھا کہ معصوم نے جس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ رب العزت ذات توحید جو ہے، جب انسان
اس طرح کا عمل کرتا ہے تو پھر خالق کائنات بھی اس کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں کرتا. اگر توبہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو بھی سنا نہیں جاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَمَا مِن مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلْقِي، کہ وہ انسان کہ جو مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بسم اللہ قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ قبلہ. جی ماشاءاللہ سلامت رہیں. جی بسم اللہ قبلہ. اقبال ماہ رمضان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. جی بالکل قبلہ. جی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو روزے رکھ کر. تو یہ ماہ مبارک رمضان جو ان قریب آ رہا ہے یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو ہے یہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان میں دیا ہے، اس لیے اس کا نام پڑا ہے خطبہ شعبانیہ. جی. اور روزوں کا جو فلسفہ ہے اور جو حاصل ہونا چاہیے وہ ساری باتیں اس خطبہ شعبانیہ میں رسول پاک نے فرمایا ہے، جس میں فرما دیا گیا کہ عبادت کس طرح سے کرنی ہے، دوسروں کو افطاری دینی ہے، کان آنکھ ناک زبان سب کی حفاظت کرنی ہے، توبہ استغفار پر توجہ دینی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. تو رسول پاک فرماتے ہیں لوگوں خدا کی برکتوں کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے. جی. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے بہتر ہیں. فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. سبحان اللہ. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاکم فیہ مستجاب فاسر اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم. رسول پاک فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو. اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اور تمہارا روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت ہے. تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. لہذا تم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نیک اور سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا. فرماتے ہیں کہ جب تم اس مہینے میں روزے رکھو اور تمہیں بھوک اور پیاس ستائے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور اپنے فقیروں کو صدقہ دو اور اپنے مساکینوں کا خیال رکھو. اور فرمایا کہ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ،
اپنے بڑوں کی عزت و احترام کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ اور اپنی نظروں کو ان چیزوں سے ایک طرف کر لو، یعنی ان کی طرف نہ دیکھو جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو۔ جی عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک کے رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کی رحمتوں برکتوں سے مستفید فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اور جتنے بھی ہمارے مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پر نظر کرم فرمائے، ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکتوں کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ قبلہ، آپ کا پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ جیسے بزرگواروں کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ نے خطبہ شعبانیہ جو ہے اس کے چند حصوں کو ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، جس میں بڑے اہم پیغامات ہیں، یتیموں کے حوالے سے، مسکینوں کے حوالے سے، بیواؤں کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے، کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں۔ یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک پریکٹیکلی طور پہ انسان کے پاس پھر زندگی میں یہ مہینہ جن کو نصیب ہوا ہے انہیں چاہیے کہ اگر خالق کائنات نے ہمیں یہ چانس دیا ہے تو اب ہم ان حالات کو بھی مد نظر رکھیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو کرنا ہے، اور پھر اپنی زندگی جو بچی کھچی ہے ہمارے پاس، جس کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ چند لمحے ہے، چند گھنٹے ہے، چند ساعت ہیں، چند ہفتے ہے، چند مہینے ہے، چند سال ہے، جس کی کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، وہ جتنے ایام ہمیں نصیب ہوئے ہیں ان میں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں، بہتر سے بہتر عبد خدا بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو تو وہاں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ میں بات کر رہا تھا کہ خالق کائنات جو انسان مخلوق یعنی دوسرے ذرائع جن کو وہ سمجھتا ہے کہ ان ذریعوں کے ذریعے سے اس کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اس کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ایک ہے وسیلہ بنا کر رب سے مانگنا، اور ایک یہ ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کو توڑ کر باقی مخلوق یا باقی چیزوں کو اپنا وسیلہ بنانا اور انہی سے اپنی حاجات کو پورا کروانا۔ یہ ان کی طرف ذات توحید متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو کچھ وسیلے ایسے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم اللہ تک پہنچو، یعنی ان کے وسیلے سے اس رب سے مانگو اور وہ رب تمہاری دعاؤں کو زیادہ قریب سے قبول کر لے گا۔ لیکن اگر تم اس خدا کو ہی چھوڑ دو اور کہو کہ نہیں ہمیں رب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں سے لے لیں گے، فلاں دے دے گا، فلاں سے حاجت ہو جائے گی، فلاں بابا سائیں، فلاں دربار، فلاں جگہ پہ فلاں جو ہے وہ کلندر، فلاں کوئی پیر سائیں، ان سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تو یہ انہی سے خالق کائنات نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ان سے جو کچھ مانگ رہے ہو، اگر تو اللہ سے ماورا ہو کر اور اللہ کو ایک طرف رکھ کے دوسرے لوگوں سے وہ حاجات منوانا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری نہ دعاؤں کو قبول کرے گا، نہ ہی تمہاری کیے ہوئے سوال جو ہیں ان کو قبول ہونے کے کوئی کسی قسم کے کوئی چانسز ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ذات تمہیں بالکل واضح عیاں کر رہی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو پھر ان ہستیوں کو، ان اولیاء کو، ان نیک بندو کو بھی اگر واسطہ بنانا ہے تو واسطہ بنا کے تم نے مانگنا رب سے ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے ساتھ تم اپنے رشتے کو، اپنے رابطے کو توڑ دو اور ان لوگوں سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ وہ مخلوق کے جو
ان رابطوں کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی ان سے نہیں مانگتی بلکہ ان کے وسیلے سے ان سے مانگتی ہے۔ اور وسیلہ بھی ایسا بناؤ کہ جو وسیلہ تمہیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسے وسیلوں کو بناتے ہیں کہ جو اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک اس اہل ہے کہ انہیں وسیلہ قرار دیا جائے، تو انہی کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو بھی قبول کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس مخلوق کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتی ہے، تو پھر خالق کائنات آسمانوں اور زمینوں کو اس کے رزق کا ضامن بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وما من مخلوق یعتصم بدون خلق الا ضمنت السماوات والارض برزقہ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ جو رابطے کو قائم کر لیتا ہے، اپنے رابطے کو جوڑ لیتا ہے، تو اللہ زمین و آسمان میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہے اس کے رزق کا ضامن بنا دیتا ہے زمین و آسمان کو، کہ وہ رزق اس انسان تک، اس مخلوق تک پہنچ کے رہتا ہے کہ جو اپنے رب سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ، کہ پھر جب انسان اپنا رابطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو خالق فرماتا جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو بھی پورا کرتا ہوں، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات دعاؤں کو قبول نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کے سوال کو پورا نہیں کیا جا سکتا، جب پورا نہیں کیا جاتا یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، سوال بھی پورا ہوتا ہے، لیکن اس کا کہ جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو توڑا ہوا نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق واسطے کو جوڑے ہوئے ہے، اس کا سوال بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ، اور اگر وہ بندہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، جس طرح اس وقت پوری دنیا مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہے، لیکن مغفرت کی دعاؤں کے باوجود بڑے سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خلوص نیت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، لیکن بڑے سارے ایسے بھی ہیں کہ جو ادھر دعا بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف دغا بھی کر رہے ہیں، دعا کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دغے کے ذریعے سے مخلوق خدا کو ناراض کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، دغے کے ذریعے سے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک طرف اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف دعا کی جا رہی ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ دعا کس طرح سے قبول ہو سکتی ہے، کہ جہاں پہ انسان دوگلا پن دکھا رہا ہو کہ ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی لوگوں کے سامنے دعائیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور پھر مخلوق خدا کو اسی طرح سے ناراض کرنے کے لیے ایسے ایسے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی طرف۔ یہ ساری جو باتیں تمہیداً میں نے عرض کی ہے، یہ اس ماہ مبارک رمضان کی آمد اور اس کی تیاری کے لیے عرض کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو تو ہم نے درمیان میں سے خدا نہ خواستہ نکال دیا ہو، لیکن اپنی پتہ نہیں عبادات کیسی کر رہے ہوں، دعائیں کیسی کر رہے ہوں، کس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوں، ہدف کیا ہو، مقصد کیا ہو، ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہوں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے
ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ جو ایک روزہ دار کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اللہ نے کہ اے موسیٰ، مجھ سے مناجات کرنے میں تمہیں کون سا امر مانے ہے؟ کہ جب اللہ سے دعائیں کی جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا امر ہے کہ جس کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی مجھے مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیا کہ پروردگار، مجھے جب روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے تو میں تجھ سے مناجات نہیں کرتا، اس بو کی وجہ سے کہ جو ایک روزہ دار کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ، روزہ دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ جو مشک و عنبر انسان استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک جو خوشبودار چیز ہے وہ ہے ایک روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو، جس سے شاید لوگ پتہ نہیں کتنی نفرت کرتے ہوں، لیکن اس بو کا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کے منہ سے کہ جو حقیقی روزہ دار ہو، دکھلاوے کا روزہ نہ ہو، بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، بلکہ حقیقت میں جس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان جب آ جاتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اولاد کو ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور ہدایت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو تم لوگ عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی وہ گھرانہ کہ جو ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے ہیں، ہر وقت عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ خود اتنے بڑے عبادت گزار ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو تمہاری یہ عبادتوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، جس طرح تم پہلے سے عبادت کر رہے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ عبادت خدا میں مصروف ہو جاؤ۔ کیوں؟ بہت خوبصورت جملے ہیں کہ کیا فائدہ کیا ہے کہ اور زیادہ اگر مصروف ہو جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے میں، تو مولا فرماتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ قبلہ نے بھی اس حوالے سے فرمایا ہے، اور یہ بات ہر بندہ تقریباً جانتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان مسجد والوں کا مہمان نہیں، یا جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کا مہمان نہیں، بلکہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ جس کا میزبان اتنا بلند ہو، اگر روزہ دار صحیح معنوں میں روزہ دار ہے تو پھر اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو مہمان اسے بلا رہا ہے وہ مہمان پھر اس کی مہمانداری بھی اس سے کہیں زیادہ کرے گی کہ جس کے بارے میں ایک صاحب روزہ سوچ سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شب قدر بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے، لیلۃ القدر اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے، یہ جس کے بارے میں سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام
हिया हत्ता मतलइल फज्र, यानी लैलतुल कद्र भी इसी माह मुबारक के रमजान में है। और आपको पता है कि उसमें जो इबादत करने वाले हैं, जो खुसूसियात और जो फवायद और जो अजमत बयान की गई है लैलतुल कद्र की, उसमें उसकी फजीलत में सारी चीजें जो है उनको बयान भी किया जाता है और किताबों में तहरीर भी किया गया है। दूसरी बात, मौला फरमाते हैं यही माह मुबारक के रमजान है, यानी वही लैलतुल कद्र की रातें जो इसमें आती है, उसमें मौला फरमाते हैं इसलिए इबादत और ज्यादा करो कि इसी माह मुबारक के रमजान में मुद्दत हयात लिखी जाती है कि इंसान की जिंदगी कितनी है वो भी परवरदिगार की जात इसी में तहरीर करती है। फिर फरमाया, और ये सारी खुलूस की बातें हैं जो इंसान इन चीजों को मांगता है और इन इबादत की रातों और इबादत के दिनों में इन चीजों की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसको वही चीजें हासिल होती हैं और उन चीजों के साथ साथ दुनिया की नेमतें भी हासिल होती। तीसरी चीज मौला फरमाता है ये माह मुबारक के रमजान ही है कि इसी माह में हज के लिए जो जाने वाले लोग हैं उनके नाम भी लिखे जाते हैं। यानी किस किस के मुकद्दर में खाना खुदा की जियारत होगी, कौन कौन है जो हज के लिए जाना चाहता है। अल्लाह ने माह मुबारक के रमजान अता किया है तो उसमें कोशिश करें कि अपनी इबादत में अपनी दुआएं जो है उनमें ये दुआएं रखें कि हमें क्या क्या चाहिए, दुनिया चाहिए, आखिरत चाहिए, या दुनिया में रहकर हमने आखिरत का सामान इकट्ठा करना है और आखिरत के सामान के लिए हमें किन किन जरियों के जरिए से अपने रब को राजी करने की कोशिश करना है। फिर इमाम फरमाते हैं कि ये वो महीना है कि इस माह में एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात की इबादत कि इंसान एक रात में 29 रोजे होते हैं या 30 होते हैं, ये तो आगे जाके देखा जाएगा, लेकिन इस महीने की एक एक रात 1000 इबादत, एक रात की इबादत जो है 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर हो जाती है। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि इंसान इससे इस्तेफादा करे और अपने आप को, मैं जो किबला ने खुतबा बयान फरमाया था वो काफ़ी लंबा खुतबा है, मैं चाहता तो ये था कि उसके हिस्सों को बयान किया जाए, लेकिन चूंकि वक्त इतना नहीं है, तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। मैं एक बात अपने नाजरीन की खिदमत में ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा कि ये माह मुबारक के रमज़ान ही है कि जिसमें खालिक कायनात ने कुरान हकीम को नाजिल किया है और उसके बारे में मुख्तलिफ मकामात पर खालिक के दो जहां ने इबादत के हवाले से, कुरान के नुज़ूल के हवाले से तज़किरा जो है वो किया है। यही माह मुबारक के रमज़ान है कि जिसके बारे में पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन अपने यंगस्टर बच्चों के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े जो हैं पैगम्बर फरमाते हैं वो माह मुबारक के रमज़ान की पहली शब में नाजिल हुए। जो हज़रत इब्राहीम को सहीफ़े दिए गए थे, नाजिल किए गए थे, वो माह मुबारक की पहली शब को नाजिल हुए थे। तौरात का नुज़ूल 6 रमज़ानुल मुबारक को हुआ था, यानी 6 माह मुबारक के रमज़ान थी कि जब तौरात को नाजिल किया गया। फिर इंजील का नुज़ूल जो है वो 13 रमज़ान को हुआ। ज़बूर का नुज़ूल 18 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और कुरान हकीम जो है वो 23 माह मुबारक के रमज़ान को उसका नुज़ूल हुआ। नाज़रीन, चूँकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम को पहुँच गया है,
آذان کا وقت بالکل قریب ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.